السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی جناب، کیا ارادے ہیں آج کے؟ ایک تو بغیر دیکھے اگر ہو سکے، بغیر دیکھے کا مطلب ہے کہ نوٹس میں یا بک میں دیکھے بغیر اگر کچھ ممکن ہو کسی حد تک، تو جو بھی آپ کے ذہن میں ایک اسٹرکچر یا خاکہ بیٹھا ہے اب تک جو ہم نے کور کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں براہ مہربانی. لیکن نوٹس اور بک میں دیکھے بغیر بتائیں تو زیادہ مزہ آئے گا. نوٹس اور بک میں دیکھے بغیر اب تک جو ہم نے کور کیا ہے اس کا جو اسٹرکچر یا جو خاکہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے اس اعتبار سے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے یا کیا کیا ہے اس سبجیکٹ میں. جی، ہم نے اسٹارٹ کیا اصول الفقہ سے، ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے پہلے کیا دیکھا تھا؟ ایک طریقہ جو شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں اختیار کیا تھا وہ اس کی وضاحت کی کہ یہ اس کا الگ سے کیا معنی ہوتا ہے اصول کا، اور فقہ کا الگ سے کیا معنی ہوتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اصول بیان کیا کہ اصول کس کو کہتے ہیں. اصول جمع ہوتی ہے اصل کی، اور اصل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بنیاد یا اساس، یعنی جس چیز پہ دوسرے کو کھڑا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور فقہ سے کیا مراد ہوتی ہے، یا فقہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟
शरीयत के अहकाम अमलिया से, अमलिया जिसमें मामलात आ गए और इबादात आ गए, और क्या नहीं आया, एतिकादात जो है वो इस सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं होते। ठीक है, उसमें उन्होंने एक फर्क ये बताया था कि जब हम सिर्फ फिक़ह की बात करते हैं तो उसमें हमारी आम तौर पे फिक़ही मामलात की तफसीली डिटेल्स होती हैं और उन तफासिल के लिए उसके अदिल्ला होते हैं। तफासिल का क्या मतलब है? अब जैसे अगर हम एक इबादत देखते हैं, कौन सी एक इबादत? अरकान खमसा के अलावा अगर बताएं, अरकान खमसा के अलावा कोई और इबादत? कुर्बानी, मिसाल के तौर पे कुर्बानी। कुर्बानी के हवाले से तफसीली डिटेल क्या होगी? कुर्बानी का तरीका क्या होगा, कैसे कुर्बानी की जाएगी, कब कुर्बानी की जाएगी, कैसा जानवर जो है उसकी कुर्बानी की जाए, ये सारी क्या होंगी? उन इबादत की, उस इबादत की तफासील होंगी। और इस हर तफसील के लिए क्या चाहिए होगी? दलील चाहिए होगी। तो वो दलाइल जो है वो मामलात या इबादत की तफासील के मुतालिक होंगी। वो काम है फिक़ह का। लेकिन शेख साहब ने कहा कि जब हम इन दोनों को जमा करते हैं, यानी जब हम इसको बतौर एक इस्तिलाह लेते हैं उसूल फिक़्ह, तो उससे फिर हमारी मुराद क्या होती है? अब ये एक खास इल्म है या एक खास फन है? उसूलुल फिक़्ह जो है अभी एक खास इल्म है या एक खास फन है? उसमें किस चीज के बारे में बात होती है? उसमें बात होती फिक़ही उमूर के हवाले से ही है। ठीक है, यानी अमलिया, अहकाम अमलिया के बारे में ही बात होती है, लेकिन तफसीली मामलात के बजाय इजमाली कवाइद के बारे में बात होती है। ठीक है, तफसीली कवाइद के बजाय इजमाली। इजमाली का मतलब जनरल, यानी इबादत के हवाले से स्पेसिफिक होने के बजाय इबादत के हवाले से जो जनरल रूल्स हैं शरीयत के, जो जनरल कवाइद हैं, जो जनरल ज़वाबित हैं, उनके बारे में ये सब्जेक्ट डिस्कस करता है। फिर इनके जो अदिल्ला हैं उनमें उनसे कैसे इस्तेफादा किया जाए, कैसे इस्तेफादा किया जाए। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा कि जब अरबी में सीगतुल अमर आता है, ठीक है, सीगतुल अमर, सीगतुल अमर से क्या इस्तेफादा करना है? ठीक है, तो ये अदिल्ला से इस्तेफादा कैसे किया जाए, कैसी दलील होगी तो उसे क्या अखज किया जाए, ये भी सब्जेक्ट का कंसर्न है। फिर दूसरी एक चीज जिस तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं वो है मुस्तफीद, यानी ये सारे काम करने वाला जो मुज्तहिद है, कुछ डिटेल उसके हवाले से आएगी कि वो कैसा हो, उसके पास इल्म हो, किन चीजों पे उसको महारत हो, और सारी डिटेल्स ढूंढनी कहाँ पे हैं, यानी कि असल में सोर्स जो है वो क्या है। सोर्स या मंबा कह लें या वो माखिज कह लें जहां से इन चीजों को लेना है। कि सीगतुल अमर की अगर हम जैसे बात करें तो कहाँ का सीगतुल अमर की हम बात कर रहे हैं? किसी जगह पे दीवार पे लिखा होगा तो वहां के सीगतुल अमर की बात कर रहे हैं, कहीं किसी शायर ने अफसाना लिख दिया, अफसाना क्या होता है? अफसाना तो नॉवेल होता है ना, शायर ने अपना दीवान लिख दिया या किसी ऑथर ने अपना अफसाना लिख दिया, तो उसमें हम सर्च करेंगे या किन जगहों पे हम सर्च करेंगे? ठीक है, इसकी फिर तफसील है, इसकी तफसील है कि कहाँ पे इन चीजों को सर्च किया जाएगा, तो उन चीजों पे ये वाले कवायद जो है लागू, ये जो सारी चीजें इजमाली कवायद, अदिल्ला से इस्तेफादा कैसे करना है, ये कहाँ पे सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, एक इसकी भी डिटेल आएगी। बोर्ड क्लियर नहीं है, ये असल में ये मार्कर मैं दूसरा चेंज कर लेता हूँ इंशाल्लाह। ये वाली लाइट वो शायद दो साथ बंद होंगी, नहीं ओके एक बंद हो जाएगी। नहीं ये वाली लाइट का मसला नहीं है, लेकिन शेड इस वाली लाइट का नहीं था, शेड शेड उन लाइट्स का है, उन लाइट्स का। आप खोल लें, आप खोल लें। क्या वैसे थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा है, इसको ही बंद करने वाले, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। ओके, अगर आ रहा ठीक है जी।
ٹھیک ہے. تو اصول فقہ کا سبجیکٹ کیا کر رہا ہے, وہ اجمالی قواعد کے بارے میں بات کر رہا ہے. اب اجمالی قواعد مثال کے طور پہ کس طرح کے, تفصیلی قواعد کی ہم نے اگزامپل دیکھی کہ قربانی, تو قربانی کے حوالے سے کب کرنا ہے, کس کی کرنی ہے, کون کرے گا, کس جگہ پہ لٹا کے کرنا ہے, جانور کیسا ہونا چاہیے, تو قربانی کرنے والے کی کیا صفات ہو, کیسی چھری ہو, کچھ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, پھر اس کا جو گوشت ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا وغیرہ, یہ سارے تفصیلی معاملات ہوں گے. جنرل قواعد کا کیا مطلب ہے, مثال کے طور پہ ہم نے کہہ دیا کہ امر یقتضی یا الامر یقتضی کیا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے, الوجوب یا واجب کہنے کا مثال, الامر یقتضی الوجوب. اب یہ کیا ہے, یہ ایک جنرل رول ہے, اس سے آپ کی کون سی عبادت ثابت ہو رہی ہے, اس اسٹیٹمنٹ میں یا اس قاعدے میں آپ کی کوئی عبادت ثابت ہو رہی ہے, آپ کا کوئی معاملہ ثابت ہو رہا ہے, لیکن یہ ایک جنرل رول ہے. اب یہ جنرل رول ہو سکتا ہے نماز میں آ جائے, نماز کے حوالے سے آ جائے, ہو سکتا ہے روزے کے حوالے سے آ جائے, ہو سکتا ہے قربانی کے حوالے سے آ جائے, ہو سکتا ہے نکاح کے حوالے سے آ جائے. تو یہ جنرل رول ہر جگہ پہ پھر اپلائی ہوگا. یہ رول خود کچھ آپ کے اوپر لازم نہیں کر رہا, یعنی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ نے اس کو پڑھا, ہاں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے اس وقت یہ چاہتا ہے, یہ بات نہیں ہے, لیکن یہ جنرل رول ہے جو کہ ہر جگہ پہ پھر اپلائی ہوگا. اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے, وہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر صیغۃ الامر آ جائے یا صیغۃ النہی آ جائے تو اس کو کس طرح مراد لینا ہے. پھر آگے ہم انشاءاللہ جائیں گے تو عام اور خاص کے کب جو ہے سب شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ کلاس سے سب نکل جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے, تمام اسٹوڈنٹس, یا مطلب چیئر بھی مراد ہے, پنکھا بھی مراد ہے. تو کلمات جو ہیں ان سے مراد کیا ہوتی ہے, کب کس کو شامل کیا جاتا ہے, کب کس کو نکالا جاتا ہے, یہ ساری جو بحث ہیں کہ وہ بھائی ایک جو سورسز میں جو کلمات آ رہے ہیں ان سے استفادہ کس طرح کرنا ہے, وہ بھی اس کا ٹاپک آئے گا. اور پھر آخر میں جا کے جو ہے مجتہد کے حوالے سے بات آئے گی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ شیخ صاحب نے کیا کیا تھا, پہلے احکام کے حوالے سے بیان کیا. احکام کا کیا مطلب, احکام کس چیز کی جمع ہے, حکم, کہ شریعت نے جو تقاضے انسان سے کیے ان کے بارے میں شیخ صاحب نے تھوڑا سا بیان کیا. اب وہ احکام کس طرح کے ہوتے ہیں, کن ٹائپس کے ہوتے ہیں, تو شیخ صاحب نے ان احکام کو دو بنیادی ٹائپ سے پہلے ڈیوائیڈ کیا. کون کون سے, ایک کیا احکام تکلیفیہ, اور دوسرے احکام وضعیہ. اس میں پرائمریلی شریعت کی ڈیمانڈ کون سے والوں کی ہے, تکلیفیہ کی. شریعت نے جو ڈائریکٹ ہم سے ڈیمانڈ کیے ہیں وہ یہ والے ڈائریکٹ ڈیمانڈ کیے ہیں, اور ان تک پہنچنے کے لیے یا ان کی نشانیاں بیان کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں کچھ وضعی احکامات بتائے. مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے یہ کون سا میوزیم ہے, پی ایف میوزیم, آپ کو میوزیم تک پہنچنا ہے, آپ کو لازم کیا جا رہا ہے کہ آپ 9:30 بجے میوزیم پہنچ جائیں. یہ کون سا حکم ہوگا, یہ حکم تکلیفی ہو گیا. وہاں جانے کے لیے آپ گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتے, یہ وضعی ہو گیا کہ آپ وہاں جانے کے لیے گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتے. گاڑی اس کی طرف جانے کے لیے کر رہا ہوں نا, تو اس سے تعلق ہے اس کا. تو اصل ڈیمانڈ یہ ہے, اور اس کے حوالے سے کچھ رولنگز ہیں. یا میں نے کہا کہ وہاں پہنچنا ہے 9:30 بجے, اب 9:30 بجے بھی کیا ہو گیا, یا وہاں پہنچنا ہے جب آپ کو سائرن کی آواز آئے, تو سائرن کیا ہو گیا, یہ یہاں کا رولنگ ہے جس کا تعلق ہے اس سے. ٹھیک ہے جی. احکام تکلیفیہ, اور پھر اس ورڈ کو ہم نے دیکھا تھا کہ جس کو شریعت نے کہیں نہ کہیں انسان کو اس کا مکلف بنایا ہے, اس کی رسپانسبلٹی انسان کے اوپر رکھی ہے. پھر یہ تھے کتنے ٹائپس کے, 5 طرح کے. امید ہے کہ آن لائن والے جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ یا کوئی کنٹریبیوشن ہے تو وہ بھی اچھے اس میں کر رہے ہیں جی. 5 کون سے, واجب, مستحب, مباح,
مکروہ اینڈ حرام. دکھ رہا ہے واجب, مستحب, مباح, مکروہ اور حرام, یہ 5 احکام تکلیفی ہیں. مطلب شریعت نے یا شارع نے انسان سے یا مکلف سے جو بھی تقاضا کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان 5 چیزوں میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کو کیا چیز راضی کرتی ہے یا کیا چیز ناراض کرتی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ آئے گی. اللہ نے انسان کو بھیجا, اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد کیا بتایا؟ عبادت کرنا. سب کچھ کہیں نہ کہیں اس میں آئے گا. عبادت اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہری ایسا عمل اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا, یا ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طور پہ کرا دیا, کہیں نہ کہیں وہ ان میں آئے گا. ٹھیک ہے, اس میں ایک اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ احناف کے نزدیک یہ 5 کی جگہ پہ 7 ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس اختلاف کو بھی ہم اگنور کر رہے ہیں کیونکہ یہ 5 تو کم از کم کامن ہے ہی, اور وہ بھی ان دونوں میں شامل ہو جائیں گے. وہ واجب کے ان کے ہاں واجب جو ہے وہ فرض اور واجب 2 الگ ہیں, اور حرام میں, مکروہ میں نہیں. مکروہ کی ٹائپ انہوں نے الگ کی. حرام بیسیکلی 2 طرح کا ہے, ایک ہے مکروہ تنزیہی اور ایک تحریمی. ہاں تو ٹیکنیکلی مکروہ ہو گیا. اوکے, صحیح بات آپ کی. مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. ٹھیک ہے, لیکن اس ڈیٹیل کو ابھی ہم نہیں کریں. اچھا, اب یہ 5 ہیں, ان 5 سے مراد کیا ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو واجب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ شریعت نے کسی چیز کے کرنے کا تقاضا کیا ہے ہم سے. واجب کیا ہے؟ شریعت نے کسی چیز کے کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ یہ کریں. یہ چیز ان دونوں میں کامن ہے. تقاضا کہ یہ کام کیا جائے, یہ کام کریں, یہ واجب میں بھی ہے اور مستحب میں بھی ہے. واجب اور مستحب ہر وہ چیز جس کا شریعت نے ہم سے کرنے کا تقاضا کیا ہو. دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک چیز کو لازمی یا الزامی طور پہ کہا ہے اور دوسری چیز کو اختیاری یا افضلیت کے طور پہ کہا ہے. اختیاری کا ورڈ عام طور پہ مستحب سے زیادہ مباح میں استعمال ہوتا ہے, افضلیت یا غیر الزامی طور پہ. اور اس کا جو کنکلوژن آپ نے بتایا تھا, یعنی کہ کیا ہے کہ واجب وہ چیز ہے جس کے کرنے پر انسان کو ثواب ملنے کی امید ہونی چاہیے, اور نہ کرنے پر انسان جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہو سکتا ہے. واجب طلب الفعل ہے, کام کرو, جب کام کرو گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور چونکہ یہ الزامی ہے تو اگر نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا. مستحب طلب الفعل ہے, کام کرو گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. لیکن اگر چونکہ یہ افضلیت کے طور پہ لازمی طور پہ نہیں ہے, تو اگر نہیں کرتے تو گناہ کے مستحق نہیں ہوگے. اور اس کا اپوزٹ حرام میں کیا ہے؟ ترک الفعل, کہ ایک کام کو چھوڑ دیا جائے. طلب الترک الفعل کہہ لیں, طلب الترک کہہ لیں, یا طلب الکف کہہ لیں, رکنا, کسی کام کو چھوڑ دینا, جو بھی. دونوں میں مکروہ اور حرام دونوں میں کیا ہے کہ شارع ہم سے چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو. ایک جگہ پہ الزامی ہے کہ لازمی طور پہ چھوڑ دو, اور ایک جگہ پہ افضلیت کے طور پہ کہ زیادہ بہتر ہے کہ چھوڑ دو. اور اس کا کانسیکوینس کیا ہے کہ حرام کو کرنے کا گناہ ملے گا, کرنے کا یعنی انسان گناہ کا مستحق ہو جائے گا, اور چھوڑنے پر اس کو ثواب ملنے کی امید رکھنی چاہیے. اور مکروہ میں کیا ہوگا کہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا, لیکن چھوڑنے پر ثواب کی انسان امید رکھے کہ انشاءاللہ اس کو ثواب ملے. چھوڑنے پر ثواب ملے گا, امید رکھنی چاہیے. ایک سیکنڈ واپس کہیں جی. مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ چھوڑ دیں گے تو ثواب ملے گا. حرام کام اگر چھوڑیں گے اگر حرام چھوڑتے ہیں تو مطلب اب گناہ نہیں. اس میں میں اگر کسی تک آپ کا سوال سمجھاؤں, مثال کے طور پہ ابھی اس وقت میں 50,000 گناہ کے کام ہے جو میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, 50,000 حرام کام ہے جو میں نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ شراب پینا, میں بھی شراب نہیں پی رہا الحمدللہ, تو کیا اس کا مجھے ابھی ثواب ہے؟
ٹھیک ہے, اس میں اختلاف ہے, ویسے بتا رہا ہوں اس میں اختلاف ہے, وہ تفصیل ایسی ہے جو ابھی ہم نے کور نہیں کی, اس میں اختلاف ہے. ایک کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے, لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے یہ دونوں جو ڈیفینیشنز پڑھی تھی اس میں ایک بات کیا تھی, امتثالاً. گناہ میں مثال کے طور پہ ایک شخص کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے, تو اس کو اس کے چھوڑنے کا کوئی ثواب ہے؟ اور ایک شخص ہے جس کی استطاعت میں ہے, اس کی خواہش بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کام سے رکتا ہے, تو کچھ کہتے ہیں کہ تب اس کو جو ہے وہ اس کا ثواب ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے, استطاعت بھی ہے, خواہش بھی ہے, پھر بھی چھوڑ رہا ہے, اس کو اس کا ثواب ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس استطاعت تو ہے لیکن اس کو اس کی خواہش ہی نہیں ہوتی, تو اس کو اس کا ثواب نہیں ہے. اور ایک ہے اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے, تو اس کو بھی اس کا گناہ نہیں ہے. خیر اس میں علماء کے اقوال ہے تو اس کی ہم تفصیل میں جا رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ انسان اگر آسانی کے لیے کر لیں کہ جب انسان گناہ کا کام کر سکتا ہو اور وہ نہ کرے تو اس کو ثواب ہے. کوئی مکروہ کام انسان کر سکتا ہو اور نہ کرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے چھوڑنے پہ اجر دے, جو امتثالاً کا ورڈ شیخ صاحب نے یوز کیا تھا کہ اس انسان کا اخلاص ہو, اتباع سنت ہو, اس کو اس چیز کی امید ہو کہ میں یہ کام اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہ رہا ہے, تو اس چھوڑنے کا اس کو ثواب انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے, اور مباح جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان کی بات ہے کہ جہاں پہ شریعت نے نام سے کرنے کا تقاضا کیا ہے نہ اس کو چھوڑنے کا تقاضا کیا ہے, لیکن لذات ہی کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی معاملے پہ جب ہم مباح کا حکم لگائیں گے تو ہم اس کی اس ذات پہ لگا رہے ہیں. مثال کے طور پہ گلاس میں پانی پینا, اس کا کیا حکم ہے؟ مباح ہے. کیا مطلب ہے کہ گلاس کا استعمال اگر آپ نہ بھی کریں, آپ پلیٹ میں پی لیں, آپ پیالے میں پی لیں, آپ ہاتھ سے پی لیں, آپ ڈائریکٹ پی لیں, جائز ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گلاس سے پئیں گے تو کوئی خاص ثواب ہے, یا گلاس سے نہیں پئیں گے تو کوئی خاص ثواب ہے, یا گلاس سے پئیں گے تو گناہ ہے, یا گلاس کو چھوڑنے میں. لیکن پانی پینا, مطلقاً پانی پینا یا کوئی لکوڈ کنزیوم کرنا, اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ مباح نہیں ہے, وہ واجب ہے, کیونکہ اگر آپ لکوڈ نہیں کنزیوم کریں گے تو آپ کی باڈی کو کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان پہنچے گا. آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, یہ شریعت کا پارٹ ہے. اگر ایک شخص مثال کے طور پہ کھانا نہیں کھاتا اور اس کھانے نہ کھانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو شریعت نے اس کو مکلف کیا کہ اس کو اس چیز کی سزا ہوگی, کیونکہ اس کو اپنے جسم کا خیال رکھنا تھا. جسم کے خیال رکھنے میں جو جسم کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا انسان کے اوپر لازمی ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ جو انہوں نے ریفرنس دیا کہ صحابہ, وہ 3 صحابیوں کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو پہنچا ہوا ہے, میں اپنے اوپر یہ نہیں کروں گا, میں اپنے اوپر یہ نہیں کروں گا, میں کبھی یہ نہیں کروں گا. یا اسی طرح اگر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی حلال چیز کی, آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. تو لذاتی کا کیا مطلب ہے کہ اس میں اس معاملے کو دیکھا جائے گا. مثال کے طور پہ کرسی پہ بیٹھنا, کرسی پہ بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ مباح ہے, آپ زمین پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے جسم کو بیٹھنے کا تقاضا ہو تو پھر بیٹھنے کا کیا حکم ہو جائے گا؟ پھر وہ واجب ہو جائے گا, کیونکہ اگر کھڑے رہ رہے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو یا بیٹھ کے یا لیٹ کے کسی بھی طرح, تو پھر میں اس لیے لذات ہی کہا کہ اس معاملے میں اس کو خاص طور پہ دیکھ کے اس کی مباح کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلقاً کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. تو احکام تکلیفیہ 5 طرح کے, واجب, مستحب, مباح, مکروہ, حرام, یہ شیخ صاحب نے بیان کیا. اس کے بعد پھر احکام وضعیہ. اب احکام وضعیہ کیا ہوں گے؟ جو کہ فی ذات ہی کی بات نہیں ہوگی, ان کا کہیں نہ کہیں احکام تکلیفیہ سے تعلق ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی شریعت نے ہم سے فی ذات ہی یہ مطلوب نہیں ہے اس کانٹیکس میں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں ان سے تعلق ہوگا, اس ریلیونس سے جو ہے وہ ہم پہ امپورٹنٹ ہوں گے. کتاب کے علاوہ بھی 3 چیزیں بتائی تھیں, 3 ٹائپس بتائی تھیں, وہ میں ایگزام یا اس میں مطلوب نہیں رکھوں گا, لیکن ویسے آپ کے جاننے کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے. وضعیہ میں ایک آتا ہے سبب, ایک آتی ہے شرط, اور ایک آتا ہے مانع. یہ سلیبس میں کتاب میں نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو جاننا بہتر ہے. انشاءاللہ آپ اگلے سال ویسے پڑھ بھی لیں گے, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو. سبب کیا ہوتا ہے کہ شریعت نے کسی چیز کا, جیسے ہم اردو میں کب استعمال کرتے ہیں سبب؟
ویسے سبب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا سبب کاز، یا جب یہ ہوگا تو دوسری چیز ہوگی اور یہ نہیں ہوگا تو دوسری چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جب کسی چیز کا تعلق شریعت نے اس طرح رکھا ہو کہ اس کے ہونے پہ اس کے ہونے کا مدار ہو اور اس کے نہ ہونے پہ اس کے نہ ہونے کا مدار ہو. ٹھیک ہے, تو یہ سبب کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ سورج کو سبب بنایا ہے نماز کے لیے, سورج نکلے گا تو نماز. اب مثال کے طور پہ آج کل سورج کتنے بجے, آج نہیں وہ فجر صادق جو ہے وہ تو نکل جاتا ہے تب تو نماز ختم ہو جاتی ہے نا. شروع کب سے ہوتا ہے, شروع کب سے ہوتا ہے, یعنی اس کا بھی تو سورج سے ہی تعلق ہے نا. جب اس کی روشنی دکھنے لگے گی وہ تو سورج نکل آتا ہے نا. فجر کا ٹائم شروع کب ہوتا ہے, 5:45. آج کل کراچی میں چلیں اچھا ویسے ہائپوتھیٹیکلی 5:30 کر لیں, 5:30. آج کل اگر 5:30 ہے لیکن گرمیوں میں جائیں گے تو 5:30 بجے ختم ہونے کا بھی ٹائم ہو رہا ہوگا. کیوں, کیونکہ اس کا تعلق سورج سے رکھا گیا ہے. سورج جب 5 بجے نکل رہا ہے تو 5 بجے کے اعتبار سے پڑھنی ہے, 5:30 بجے نکل رہا ہے 5:30 بجے کے اعتبار سے کرنی ہے. تو جب نہیں ہے 4 بجے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا یار میں آپ اٹھ گیا ہوں, ٹائم بھی ہے, میں فجر پڑھ لیتا ہوں ابھی پھر سو جاؤں گا. تو نہیں, آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک اس کا سبب وجود میں نہیں آیا ہے. کسی شخص کے آپ ایسے ہی ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. کب ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, جب چوری ہو گئی. چوری سبب بنے گی ہاتھ کاٹنے کا, چوری کی ہاتھ کاٹے, چوری نہیں کی ہاتھ نہیں کاٹیں گے. کنڈیشن نہیں کہلاتی, یہ سبب کاز کہلاتا ہے. بیسیکلی کنڈیشن شرط ہوتی ہے. کنڈیشن شرط جو ہے, شرط جی کنڈیشن جو ہے وہ شرط میں آ جائے گی. شرط کیا ہوتی ہے کہ شریعت نے اس کے, دیکھیں سبب کی وجہ سے وہ وجود میں تو آ جائے گا لیکن اس پہ عمل صحیح طریقے سے کرنے کے لیے اس کی شرائط پوری کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, لیکن فی ذاتی ہی شرط جو ہے وہ اس کو ثابت نہیں کر دے گی. فی ذاتی شرط اس کو ثابت نہیں کر دے گا. کیا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی ویسے ہی شرط پوری کر لی تو وہ چیز کا بھی حکم آ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ نماز کے لیے شرط بنایا وضو کو. اگر آپ کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنی ہے تو آپ کو یہ کنڈیشن پوری کرنی پڑے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جب بھی وضو کر لیا تو آپ کو نماز اب ضروری پڑھنی پڑے گی. آپ کسی جگہ پہ داخلہ لیتے ہیں, وہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کیا کنڈیشن ہوگی کہ آپ وقت کی پابندی کریں گے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی ادارے میں جائیں بولیں دیکھیں آپ کی کنڈیشن ہے کہ وقت کی پابندی کریں, دیکھیں میں وقت کی پابندی کر رہا ہوں تو میں آٹومیٹکلی آپ کا اسٹوڈنٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ اسٹوڈنٹ بنیں گے تو پھر آپ شرائط پوری کرنی پڑیں گی, لیکن ایسا نہیں کہ صرف مجرد شرط پوری کرنے سے آپ کا وہ حکم بھی ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے ہونے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. یہ اگر نہیں ہوگی تو آپ اس کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور مانع اس کا اپوزٹ ہے کہ اس کا نہ ہونا ضروری ہے. اگر یہ آ جائے گا تو اس چیز پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ چوری کا سبب کیا تھا, سوری ہاتھ کاٹنے کا سبب کیا تھا, چوری. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے, چوری تو کی ہو, اس کی ایک کوانٹٹی بھی ہے کہ اتنی کوانٹٹی سے زیادہ, اتنی یا اس سے زیادہ کی ہو تو ہاتھ کاٹ جائے گا. اور معنی کیا ہو سکتا ہے, اگر نہ اتنی کوانٹٹی میں ہو تو, نہ اتنی کوانٹٹی میں ہو تو معنی ہو سکتا ہے. اگر وہ شخص مجنون ہو تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو کوئی معنی آ گیا کہ وہ ویسے ہی مجنون ہو, اس کو چوری کا پتہ ہی نہیں ہے. یا جیسے کسی زمانے میں ہوا کہ اگر کوئی سول سچویشن ایسی ہو گئی, قحط سالی ہو گئی وغیرہ ہو گئی, تو یا ایسا ہو گیا کہ اس شخص نے حقیقتاً گمان کیا کہ یہ چیز میری تھی. بھائی میں سمجھا کہ یہ میرا موبائل تھا, میں غلطی سے اٹھا کے لے گیا, ہو گیا. اب یہ چوری نہیں کہلائے گی کیونکہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا تو گمان تھا کہ یہ چیز میری ہے اور واقعتاً تو یہ مانے آ جائے گا بیچ میں. ٹھیک ہے جی, اگر نابالغ بچہ ہو تو یہ وہ چوری کر لے تو اس کے ہاتھ تھوڑی کاٹیں گے, نہیں کاٹیں گے نا, یہ ماننے ہوا نا جی بالکل مانے ہوا. اس کی ایک سیکنڈ جی پہلے آپ کہہ رہے ہیں مانے کا انگلش میں گڈ کوشچن. مانے بیریئر تو نہیں کہہ سکتے, میں آپ کو پھر پتہ کر کے بتا دوں گا, معذرت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. مانے آپ کا کیا کہہ رہے ہیں جی, سورج طلوع ہو گیا. ٹھیک ہے جی, سورج طلوع ہو گیا, سبب آ گیا, اب نماز لازم آ گئی.
نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر عورت حیض سے مانے آ گیا اب نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ سبب آ گیا، شرط آ گئی، مانے یہ آ گیا کہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا، مثال کے طور پہ اس وقت اس کی عقل جو ہے وہ چلی گئی، یا بیماری کا کوئی اٹیک آ گیا تو مانے آ گیا اب نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ وہ شخص نشے میں تھا، نشے کی حالت میں بھی نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. پروہیبٹڈ ہوگا مانے نہیں، پروہیبٹڈ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو کہ منع کرتی ہے، یہ خود لمٹ. میں پھر ٹیکنیکلی کیا ورڈ یوز ہوتا ہے دیکھیں، ایک تو ہم ٹرانسلیشن کر دیں، اور ایک ہے کہ کیا ٹیکنیکل ورڈ یوز ہوتا ہے، وہ میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہم پہلے پتہ کر لیں. میں مطلب آپ بتا بھی دیں گے، وہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، مجھے نہیں پتا تو میں اس کی تصدیق ہے وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی. اوکے تو احکام. اچھا، اور شیخ صاحب نے جو بیان کی، یعنی یہ 3 تو ویسے ہیں، اور بھی ہوتے ہیں، اور اس میں سے 2 جو شیخ صاحب نے بیان کیے تھے وہ تھا صحت اور فساد. صحت اور فساد. شیخ صاحب نے صرف ان 2 پہ اکتفا اس لیے کیا تھا کیونکہ ان دونوں کے اندر وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ایک چیز کے صحت یعنی کہ اس کے صحیح ہونا، ٹھیک ہے. کون سی چیز صحیح ہوگی تو احکام تکلیفیہ میں صحیح نا، ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق بھی انہی سے ہوگا کہ یہ چیزیں کب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں. اور صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کی برات ہو جائے اس کی ذمہ داری سے، اور اس معاملے کا نفاذ ہو جائے، یعنی وہ چیز نافذ ہو جائے. شریعت نے آپ پہ واجب کیا کرنا ہے کہ آپ نے انفاق کرنا ہے. انفاق کا مطلب خرچ کرنا ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ انفاق ایک شوہر پہ کب لازم آئے گا، کہ کیا سبب بنے گا اس کے انفاق کا؟ شادی کی انفاق لازم آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہ انفاق کب صحیح ہوگا؟ کیا مطلب صحیح ہوگا؟ کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. کب صحیح ہوگا؟ ٹھیک ہے، جب اس کا سبب موجود ہو گیا، شرائط بھی پوری ہو گئی، کوئی مانے بھی نہیں ہوا، یعنی اب آپ ذمہ داری آپ نے پوری کر دی. کوئی مانے آ گیا بیچ میں، کوئی آپ نے شرط پوری نہیں کی. مثال کے طور پہ شرط میں سے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کافی ہو، آپ دے رہے ہیں لیکن ان کے لیے کافی نہیں ہے. کوئی مانے آ گیا، آپ چوری کا مال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو صحیح جب ہوگا تو وہ ذمہ داری ختم ہوگی، یعنی واجب ادا ہو گیا یا مستحب ادا ہو گیا، یا حرام سے آپ رک گئے یا مکروہ سے آپ رک گئے، اور اب اس کا نفاذ ہوگا، یعنی اس کو شریعت جو ہے وہ اس کی ایک لیگل ایگزسٹنس آ جائے گی کہ آپ نے انفاق کیا، اب شریعت نے آپ کو بری ذمہ کر دیا، اور یہ جو مال آپ نے ان کو دیا اب یہ ان کا ہو گیا یا ان پہ خرچ ہو گیا. اسی طرح نکاح کیا، نکاح شرائط صحیح تھی، موانع کوئی نہیں تھے، اب وہ نکاح ہو گیا. اب اس نکاح کو شریعت ایکسپٹ کر رہی ہے. شریعت کس طرح ایکسپٹ کرے گی؟ یعنی اب اس نکاح کے بعد جو اولاد ہوگی وہ اولاد ان والدین کی طرف منسوب ہوگی. اگر نکاح کے بغیر اولاد ہوگی تو پھر کس کی طرف منسوب ہوگی؟ صرف ماں کی طرف ہوگی، والد کی طرف نہیں جائے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر نکاح ہو گیا، صحیح ہو گیا، اب اس کا نفاذ کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ عورت اس کی وارث بن سکتی ہے، اور یہ مرد جو ہے اس کا وارث بن سکتا ہے. اگر نکاح نہیں ہے تو وارث بھی نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے. تو صحیح ہونے کا کسی چیز کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سبب بھی تھا، اس کے موانع میں سے کوئی مانع موجود نہیں تھا، شروط میں سے ساری شروط پوری ہو گئی. اب شریعت اس کو صحیح سمجھ رہی ہے، یعنی انسان کی اس حوالے سے ذمہ داری ختم، جو شریعت نے تقاضا کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور اب اس کا جو ہے کانسیکوینسز اپلائی ہوں گے. ایک کانسیکوینس کیا ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی، آپ کا معاملہ اب اپلائی کیا جائے گا، اس کی ایک لیگل سٹینڈنگ ہے. کوئی چیز ٹرانسفر ہونی تھی تو وہ ٹرانسفر ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہو، سبب موجود ہی نہیں تھا، آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، یا شرط مسنگ تھی آپ نے پھر وہ کام کر دیا، یا کوئی معنی موجود تھا اس کے باوجود آپ نے وہ کام کر دیا، تو اب اس پہ کیا حکم دیا جائے گا کہ یہ عمل جو ہے وہ فاسد ہے. فاسد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے نتائج کا نفاذ پورے طریقے سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی. اور جان بوجھ کے کوئی فاسد عمل کرنا جو ہے وہ گناہ کا باعث ہے، کیونکہ اگر انسان کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے عمل کو قبول نہیں کرتے تو پھر اس کو اس طرح عمل کرنا جائز نہیں ہے. ایک شخص کو پتا ہے کہ اگر نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی،
تو وہ کہے کہ یار کوئی بات نہیں، دیکھو وضو چھوٹا عمل ہے، نماز بڑا عمل ہے، تو میرا وضو کرنے کا دل نہیں ہو رہا، کم از کم نماز تو پڑھ رہا ہوں نا. نہیں، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، اب چونکہ شیخ صاحب نے اپنی تعریف میں ایک بات کہی تھی اصول فقہ فقہ کی، معرفت الاحکام شرعیہ، شریعت کے احکامات کو پہچاننا. تو اس پہچاننے کی وجہ سے شیخ صاحب نے ایک چیز بیچ میں کلیریفائی کی کہ پہچاننے کے یا جاننے کے درجات ہوتے ہیں. پہلا درجہ یا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ علم کا، کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہے. علم کا کیا مطلب تھا؟ 100% یقین ہونا. کہ آپ کو نفاذ کا مطلب میں نے بتا دیا ہو کہ علم کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یقینی طور پہ جو معاملہ جیسا ہے اس کی ویسے ہی اویئرنیس یا نالج ہے، صحیح طور پہ. ٹھیک ہے، آپ خطا پہ نہیں ہیں اور آپ یقینی طور پہ صحیح ہیں. اس کا اپوزٹ کیا تھا؟ جہل، کہ آپ کو نہیں پتا یا آپ غلطی پر ہیں. اب جہل دو طرح کا تھا، ایک تھا جہل بسیط، سمپل اگنورینس، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا. کون سے مہینے کا روزہ فرض ہے، مجھے نہیں پتا. ایک انسان بالغ کب ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. یہ ہو گیا جہل بسیط. اور ایک ہے جہل مرکب، جو کہ ٹیکنیکلی اس کا اپوزٹ ہے، کہ انسان غلط چیز کو مانتا ہو اور یقینی طور پہ مانتا ہو. میں یقینی طور پہ مانتا ہوں کہ فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے. اب یہ کیا ہے؟ جہل مرکب، کیونکہ وہ تو طلوع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں طلوع ہونے کے بعد پڑھنی ہے اور میں یقینی طور پہ مان رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جہل مرکب. پھر جو جاننا ہے جس میں یقین نہیں ہے، دیکھیں اس میں بھی انسان کو یقینی طور پہ پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، اور اس میں انسان کو یقینی طور پہ غلط پتا ہے، اور اس میں انسان کو یقینی طور پہ صحیح پتا ہے. پھر جو غیر یقینی طور پہ جاننا ہے اس کے 3 درجات ہیں. ایک ہے ظن، ایک ہے شک، اور ایک ہے وہم. شک میں کیا ہے کہ وہ 50-50 ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اس کا غالب گمان صحیح چیز پہ، کہ وہ صحیح چیز کو مانتا ہے لیکن غالب گمان سے، وہ 100% یقین سرٹنٹی پہ نہیں ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے دوسری بات ہو لیکن مجھے یہی بات صحیح لگ رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، لیکن میں 100% شور نہیں ہوں، ہو سکتا ہے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہوں، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ پہلے پڑھنی چاہیے. تو اب وہ کس چیز پہ؟ وہ ظن پہ، صحیح چیز مان رہا ہے لیکن یقین ہی نہیں ہے اس کے پاس ابھی. اور اس کا اپوزٹ وہم، کہ وہ غلط چیز کو احتمالی طور پہ مان رہا ہو. کہ شخص کہہ رہا ہے یار مجھے لگ رہا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے نا وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے، ہو سکتا ہے پہلے بھی پڑھنی ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعد میں پڑھنی چاہیے. تو اب یہ اس کو وہم ہو گیا، اس کو وہم ہو گیا کہ یہ غلط چیز کو صحیح مان چکا ہے لیکن یہ یقینی طور پہ نہیں مانتا بلکہ احتمالی طور پہ مانتا ہے. ٹھیک ہے، اور شک جو ہے اس کے لیے صحیح اور غلط دونوں طور پہ برابر ہیں. جیسے آپ نے کبھی روایات میں دیکھا ہوگا کہ شک کر راوی کے الفاظ آتے ہیں، یا پھر راوی کہتے ہیں یا یہ تھا یا یہ تھا، اب دونوں جو ہے وہ میرے لیے برابر ہیں. جیسے 2 الفاظ استعمال کر لیتا ہے، کہتا ہے ہاذا او ہاذا. ٹھیک ہے جی، تو یہ شیخ صاحب نے بیچ میں معرفت یا علم کے درجات بتائے تھے. اس کے بعد شیخ صاحب نے کس ٹاپک کو بیان کیا تھا جی؟ اور کیا یاد آ رہا ہے؟ امر. اچھا، ایک ہے مانوی طور پہ امر. مانوی طور پہ امر کیا ہوتا ہے؟ یعنی معنی کے اعتبار سے شریعت کا امر کیا ہوتا ہے؟ جس میں طلب الفعل ہے. ٹھیک ہے، یہ شریعت نے کسی کام کے کیے جانے کا مطالبہ کیا، یہ ہے شریعت کا امر. اب شریعت کسی کام کا مطالبہ کس طریقے سے ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ شارع یہ کام ہم سے طلب کر رہا ہے یا یہ کام مطلوب ہے ہم سے، شریعت یہ چیز کس طرح ہمیں ظاہر کرتی ہے، کس طرح ظاہر کرتی ہے؟ ہمیں مجھے کس طرح پتا چلا کہ شریعت کا اس چیز مجھ سے یہ چیز کا مطالبہ ہے؟ قرآن سے. کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے، ایک پاسبلٹی ہے کہ صیغۃ الامر یا سیغ الامر کر دیں. سیغ الامر یعنی جمع کر دیں کہ امر کے
سیغوں میں سے کوئی سیغہ شریعت استعمال کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت کا مجھ سے یہ کام مطلوب ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دونوں طور پہ ہو سکتا ہے, لازمی طور پہ بھی ہو سکتا ہے, افضلیت کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک طریقہ کیا ہے کہ شریعت صیغۃ الامر استعمال کر دے جو پھر اس کے 4 صیغے اس پہ آتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے, کس طرح, مثال کے طور پہ شریعت کسی کام کے کیے جانے پر ثواب بیان کر دے. ٹھیک ہے, کہ یہ کام کریں گے تو ثواب ملے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے, شریعت کا مجھ سے اس فعل کا مطالبہ ہے, اسی لیے ثواب دے رہی ہے. یا پھر اس کے نہ کرنے پر گناہ. اس کے چھوڑنے ہے یا اس کا ترک جو ہے, تارک کہہ لیں ترک کہہ لیں, اس کو مذموم قرار دیا ہو کہ اس کا چھوڑنے والا شخص اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی مذمت کیا, کتنا برا شخص ہے, وتر نہیں پڑتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وتر کیا تھا, مطلوب تھا. ٹھیک ہے. اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے, اس کو کوئی ایسی صفات سے بیان کر دی جائے, اس کی مذمت کر دی, کوئی ایسا کہا کہ یہ نافرمانی ہے, یہ کہ بلکہ نافرمانی تو وہاں پہ آئے گی, یا کوئی ایسے کلمات استعمال کر دیے کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے یا پھر اطاعت ہے, طاعت گزاری ہے, کوئی کلمہ ایسے استعمال کر دیا. یا پھر شریعت نے فعل کی برائی کر, نہیں فعل کی تو تعریف کی ہوگی نا, فعل کی تعریف کی ہوگی. دیکھیں, یا کرنے والے کی تعریف کی ہوگی کہ اس کا کرنے والا اچھا ہے, یا کرنے والے کی برائی کی ہوگی, یا پھر کرنے پہ ثواب بتایا ہوگا کہ جو جب یہ کام ہوگا یا جو یہ کام کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا, یا پھر چھوڑنے پہ سزا بیان کی ہو کہ اگر ایک شخص چھوڑے گا تو اس کو یہ سزا ہوگی. وہ حرام کے اس میں جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو مختلف طریقے ہیں کہ شریعت ایک فعل کا مطالبہ کرے ہم سے کہ یہ فعل مطلوب ہے. اس میں سے جو گرامیٹیکلی جو چیز ہے وہ ہے صیغۃ الامر یا صیغ الامر. اور صیغ الامر جو ہے وہ کتنے ہیں, شیخ صاحب نے جو بیان کیے وہ 4 بیان کیے ہیں. ایک فعل الامر. فعل الامر کیا ہوتا ہے, جو مضارع سے ہم بناتے ہیں, کتب یکتبو, یکتبو سے فعل امر کیا بنے گا, اکتب. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا فعل الامر. فعل الامر کس کے لیے بنتا ہے, فعل الامر کا صیغہ کس کے ساتھ خاص ہے, مضارع. لیکن مضارع تو غائب کے لیے بھی ہوتا ہے, مضارع مخاطب کے لیے بھی ہوتا ہے, مضارع متکلم کے لیے بھی ہوتا ہے. فعل الامر کن صیغوں سے بنتا ہے, فعل الامر صرف اور صرف حاضر یا مخاطب کے صیغوں سے بنتا ہے, حاضر یا مخاطب. ٹھیک ہے, دونوں ایک ہی بات ہے. فعل الامر صرف حاضر, یعنی انتا سے لے کے انتنا تک, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, ان کے لیے صرف فعل الامر استعمال ہوتا ہے. انا کے لیے فعل الامر استعمال نہیں ہوتا, غائب کے لیے فعل الامر استعمال نہیں ہوتا. غائب اور متکلم کے لیے یا پھر مجہول میں اگر لے جائیں تو کس طریقے سے امر دیا جاتا ہے, المضارع المقرون بلام الامر. لام الامر کون سی ہے, جو لام مکسور, لی. ٹھیک ہے, لی یفتح چاہیے کہ وہ کھولے, لی اکتب چاہیے کہ میں لکھوں, یعنی مجھے میرے اوپر لازم ہے کہ میں لکھوں. ٹھیک ہے, تو غائب حاضر یا مخاطب کے لیے فعل الامر استعمال ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو صیغے آئیں گے ان کے لیے فعل مضارع لام لگا کے, لام مکسور, اور یہ لام عمل کیا کرے گا, آخر میں فعل مضارع کو مجزوم کر دے گا. ٹھیک ہے, تو ایک یہ طریقہ ہے. تیسرا کیا طریقہ تھا, کوئی ایسا اسم استعمال کر لے جس کے اندر فعل الامر کا معنی ہو. چوتھا طریقہ تھا کہ کہیں پہ مصدر کو نیابتاً عن فعل الامر آ جائے, یعنی مصدر جو ہے وہ فعل الامر کی نیابت میں آ جائے. مصدر جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں کی نیابت میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ دوں, آپ پر بیٹھنا ہے, یعنی آپ کے اوپر ہے کہ آپ بیٹھے نہیں, آپ پر کہتے ہیں نا علیک الجلوس. ٹھیک ہے, تو یہ جلوس جو ہے یعنی آپ اجلس, آپ پہ لازم ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. تو مصدر جو ہے, یعنی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں مجھے بیٹھنا پسند ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں. آپ کہیں پہ آتے ہیں, آپ کو کوئی کہتا ہے کھڑے رہیں, آپ کہتے ہیں مجھے بیٹھنا پسند ہے, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں بیٹھ جاؤں.
ٹھیک ہے. تو مصدر کو مختلف کانٹیکس میں مختلف چیزوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ایک اس کا استعمال کیا ہے کہ اس کو امر کی جگہ پہ نیابت میں لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے صیغ الامر. اچھا اب جو یہ امر ہے یا خاص کر صیغۃ الامر ہے, یہ احکامات کے اعتبار سے دو چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں فی ذاتی ہی, یعنی بائی ڈیفالٹ دو چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں. کون سی دو چیزوں کا؟ نہیں صحیح ہے, ایک اس کی وجوبیت کا, ٹھیک ہے, ایک وجوب کا یا الزام کا, آپ کی بات صحیح ہے, الزامی طور پر, اور دوسرا فوری طور پر. ٹھیک ہے, فور کا تقاضا ہے اس کے اندر اور الزامی طور پہ تقاضا ہے. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی کبھی وجوب سے نکل کے یہ دوسرے معنی میں بھی چلا جاتا ہے, جیسے کہ مستحب کے معنی میں بھی آ سکتا ہے, مندوب کے معنی میں جیسے کہ, یا پھر اباحت کے معنی میں بھی آ سکتا ہے, یا پھر تحدید ڈرانے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے, کر لو جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے. اور فور کا ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی کبھی تراخی کے معنی میں آ سکتا ہے. تراخی کا کیا مطلب تھا؟ مؤخر کرنا, ڈیلے کرنا. لیکن ان سب کے لیے کیا چاہیے ہوگی؟ کوئی دلیل چاہیے, یا کوئی کانٹیکسچوئل دلیل ہوگی, یا پھر کوئی اور ایسی خارجی دلیل ہوگی جو کہ اس بات پہ دلالت کرے کہ یہاں پہ امر کا صیغہ جو ہے وہ ان معنی سے نکل کے کسی اور معنی میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور نہیں جو ہے ایک امر کا صیغہ تھا, پھر ایک نہیں کا. بیچ میں ایک ٹاپک رہ گیا, ابھی ذہن میں آ رہا ہے. خیر, نہیں کا صیغہ کیا تھا؟ نہیں کا مطلب کیا تھا کہ شریعت نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ طلب ترک الفعل آپ کہہ لیں, یا پھر طلب الکف. کف کا معنی رک جانا. ٹھیک ہے. یہ عام طور پہ کیسے استعمال ہوا ہے؟ صیغۃ النہی سے لا, فعل مضارع سے پہلے لا لگا کے, یا پھر جو آپ نے واجب میں طلب الفعل میں چیزیں ڈسکس کی تھی اس کے اپوزٹ سے, کہ اس کے چھوڑنے والے کی تعریف کی ہو کہ جو چھوڑتا ہے وہ اچھا شخص ہے, یا کرنے والے کی مذمت کی ہو, یا پھر اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جیسے کہ کہا گیا ہو کہ بھائی حرم علیکم. ٹھیک ہے. یا اس کو کہا گیا ہو کہ بھائی یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اور بھی بہت سارے طریقوں سے شریعت نے یہ چیز کلیریفائی کی کہ یہ چیز جو ہے مطلوب نہیں ہے, یا اس کا چھوڑنا جو ہے وہ مطلوب ہے. لیکن صیغہ اس کے لیے عام طور پہ لا کا زیادہ استعمال ہوا ہے, اور یہ لا جو ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ایک تو ترک الفعل ہو گیا, یعنی اس کی حرمت کا, تحریم کا تقاضا کرتا ہے, اور دوسرا اس کے فساد کا. ٹھیک ہے, کہ جب شریعت نے ایک چیز سے منع کر دیا تو اب اس کو کرنا جو ہے, اس پہ اپنے عمل کو بیس کرنا, وہ چیز جو ہے وہ فاسد ہوگی. یہی دو چیزیں تھی نا جی, تحریم اور فساد. ٹھیک ہے جی. اور کبھی نہیں جو ہے وہ حرام کے معنی سے نکل کے مکروہ کے معنی میں بھی جا سکتی ہے, یا ارشاد گائیڈنس کے طور پہ کہ ادھر مت جاؤ, ادھر مت جاؤ مطلب اس راستے سے چلے جاؤ. ٹھیک ہے. یا اس کو مت چھوڑنا, اس کو مت چھوڑو. ٹھیک ہے. اچھا, ان دونوں چیزوں سے یا ان احکام تکلیفیہ سے ایک جو جنرل رول, جو اجمالی قاعدہ تھا, وہ کیا تھا؟ الوسائل لہا احکام المقاصد. ٹھیک ہے. کہ واجب کی طرف, یعنی واجب کو پورا کرنے کے لیے جو چیز بھی کرنی پڑے گی, یا جو بھی وسیلہ اختیار کرنا ضروری ہوگا, اس کو اختیار کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اگر حرام کی طرف جانے کے لیے کوئی وسیلہ ضروری ہے تو وہ وسیلہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد جو ہے وہ وسیلے کو, لیکن وہ لازمی وسیلے کی بات ہو رہی ہے, لازمی وسیلہ. ٹھیک ہے. لازمی وسیلہ جو ہے اس کے بغیر نہیں چل سکتا, تو اس کو وہی حکم ملے گا. یا لازمی کا مطلب آپ مختلف آپشن سے ان میں سے آپ نے ایک بھی اختیار کر لیا تو بھی یعنی کفایت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ایک یہ بات تھی. دوسرا بیچ میں جو ایک چیز رہ گئی, ٹائم چونکہ کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا جلدی سے جا رہا ہوں. کلام جو ہے, کلام کی شیخ صاحب نے مختلف طریقوں سے تقسیم کی تھی. ایک تقسیم کی تھی خبر اور انشاء کی. خبر و انشاء. کلام خبری کون سا ہوتا ہے؟ جس کی تصدیق یا تکذیب ممکن ہو. تصدیق و تکذیب او تکذیب, یعنی اس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ بات سچی ہے, یہ بات جھوٹی ہے. یہ چیئر بلو ہے, آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات سچی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات جھوٹی ہے. یہ دیوار پنک ہے, یہ بات سچی ہے, یہ بات جھوٹی ہے. اور انشاء میں یہ صفت نہیں ہوتی. آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ,
اب اس کی کیا تصدیق کریں؟ کیا آپ کے پاس پینسل ہے؟ اب اس بات کی تصدیق و تکذیب نہیں کی جا سکتی. کوئی حکم ہو جائے, کوئی استفہام ہو جائے, تعجب ہو جائے وغیرہ وغیرہ, یہاں پہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ویسے کلام کے اندر خبری اور انشائی جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہے. کبھی کبھی خبری طریقہ استعمال کر کے انشاء مقصود ہوتا ہے. اچھے طلبہ کھڑے نہیں رہتے, مراد کیا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, تو کبھی کلام ایسا ہوتا ہے کہ کلام کو فریز خبری طور پہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے مراد انشاء ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ایک بات تھی. دوسرا, معنی کے اعتبار سے یا دلالت کے اعتبار سے ایک کلمات جو ہیں وہ ان کے اندر ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی بھی ہو سکتا ہے. حقیقی کون سا ہے؟ جس کے لیے وہ وضع کیا گیا تھا, یعنی اصل میں اس کے لیے بنایا گیا تھا, وہ کہلاتی ہے اس کی حقیقت. اور اس کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا وہ کہلاتا ہے اس کا مجاز. یہ وہ معنی ہے جس کے لیے اصل میں وہ وضع نہیں کیا گیا تھا. لیکن حقیقی ورڈ, حقیقی میننگ سے مجازی میننگ پہ لے جانے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ دلیل چاہیے. اور عام طور پہ ان میں کوئی تعلق ہوگا, کوئی علاقہ ہوگا, کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ اس ورڈ کو اس معنی پہ لے جا سکتے ہوں گے, حالانکہ اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہو. اور حقیقت کو جو ہے انہوں نے 3 طرح میں ڈیوائیڈ کیا تھا. کون کون سی؟ حقیقہ لغویہ, جو لغوی ہے یعنی اہل لغت نے ایک ورڈ کس معنی میں استعمال کیا تھا؟ حقیقہ شرعیہ اور حقیقہ عرفیہ. ٹھیک ہے, اور اس تفریق سے ہمیں فائدہ کیا ہے کہ جب ہم لغت کا کلام دیکھیں گے تو ہم ورڈ کو بائی ڈیفالٹ کس حقیقت پہ لے جائیں گے؟ اس کی لغوی حقیقت پہ لے جائیں گے. اس کو کہیں اور لے جانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگی؟ دلیل چاہیے ہوگی. جب ہم شرعی کوئی کلام دیکھیں گے تو ہم اس کو سب سے پہلے اس کی شرعی حقیقت پہ لاگو کریں گے, کسی اور حقیقت پہ یا مجاز پہ لے جانے کے لیے دلیل چاہیے ہوگی, اور اسی طرح عرف کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے جی. پھر آخر میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ ہم نے کی تھی کہ یہ ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں اپلائی ہوتی کس شخص پر ہیں. اور ہمارے اس کتاب میں ویسے انہوں نے اس طرح استعمال نہیں کیے, لیکن دوسری جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے. دیکھیں, جو شارع ہے, شارع جس نے شریعت دی ہے اس کو کہتے ہیں ہم حاکم. ٹھیک ہے, جو چیزیں مشروع ہیں یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو ہم نے کیا کہا تھا؟ حکم, اور پھر اس کی جمع احکام, جس کی ہم نے ٹائپس پڑھی. اب وہ شخص جو کہ مکلف ہے, جس کے حوالے سے یہ سارے احکامات ہیں, اس کو کہتے ہیں محکوم علیہ. ٹھیک ہے, جس کے اوپر یہ احکامات لگانے ہیں کہ واجب کس کے اوپر ہے؟ وہ اس مکلف کے اوپر ہے. مستحب کس پہ؟ اس مکلف پہ. تو اس مکلف کے حوالے سے پھر شیخ صاحب نے بیان کیا کہ یہ مکلف کیسا شخص ہوتا ہے؟ عاقل و بالغ. ٹھیک ہے, عاقل, تکلیف کے لیے عقل اور بلوغت جو ہے وہ شرط ہے. عقل نہ ہو یا بلوغت نہ ہو تو پھر یہ احکامات جو ہیں ان پہ ڈیفرنٹ طریقے سے اپلائی ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عارضی طور پہ کچھ موانع آ جاتے ہیں تکلیف کے لیے. کون کون سے؟ کیا چیز ایسی ہو جائے انسان کے ساتھ؟ انسان اگر سچے طور پہ بھول جائے, اس کے دماغ سے نکل جائے, ذہن سے نکل جائے, تو عارضی طور پہ اس کی تکلیف ہٹ جاتی ہے. اس کو پتہ ہی نہ ہو, اس کو علم ہی نہ ہو, اور اس کو مجبور کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یا جہل آ جائے یا مجبور کر دیا جائے, تو ان سچویشنز میں عارضی طور پہ اس سے وہ تکلیف ہٹ جاتی ہے. جہل کی فرسٹ ٹائپ تھی جہل بسیط. سر شرعی کیا ہے؟ شرعی, معذرت میں نے اس وقت آپ کے یہ کامنٹس نہیں دیکھے تھے. یہ شرعی کیا ہے, کس کانٹیکس میں تھا مجھے نہیں پتا, معذرت. اچھا جی, وجوب اور فور ریپیٹ کر دیں شیخ کہ وہ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں. امر جو ہے وہ وجوب اور فور کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر شریعت نے کسی چیز کا امر دیا ہے تو شریعت یعنی اس چیز کو واجب کر رہی ہے ہم پہ, اور فوری طور پہ کر رہی ہے کہ ابھی ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کریں. ٹھیک ہے جی, تو امید ہے کہ انشاءاللہ مانع کے لیے امپیڈیمنٹ کا وہ ورڈ بتا رہے ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ امپیڈیمنٹ ہو سکتا ہے استعمال ہوتا ہو. تو ابھی تک جو ہم نے کیا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک بریف سمری تھی.
اور آپ کا جو اب اسائنمنٹ ڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو اس کو کرنے میں ویسے بھی کوئی دقت نہ ہوتی انشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ ویسے بھی اس کو کر لیں گے. اور بس میری طرف سے کوشش تھی کہ اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے کم از کم ایک خاکہ جو ہے، دیکھیں یہ جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اس کا شروع میں بنیادی طور پہ خاکہ اپنے ذہن میں کلیئر کرنا ضروری ہے کہ سبجیکٹ بات کس چیز سے کر رہا ہے، پھر ان سب چیزوں میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ آگے آتی رہتی ہیں. تو امید ہے کہ یہ خاکہ جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہو رہا ہوگا کہ اصول فقہ اصل میں کر کیا رہا ہے یا اس میں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. آن لائن والوں کے جو اسائنمنٹ بھی ہے وہ موسٹلی MCQs ہی ہیں، تو وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، آن لائن کے لیے کلاس یہاں پہ میں ختم کروں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ